सूरत आले इमरान आयत नंबर 29 है। कुल कह दीजिए इन तुख्फू तुम छुपाओ माँ वो बात फ़ी सुदूरिकुम जो तुम्हारे ज़ीनों में है, औ तुबदू या तुम ज़ाहिर करो, यालमुल्लाह तो अल्लाह उसको जानता है, व यालम वो जानता है मा फ़िस समावाति जो भी आसमानों में है, व मा फ़िल अर्ज़ और जो भी ज़मीन में है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो बात ये है कि जो भी चीज़ दिलों में छिपाओगे, अगर ईमान दिलों में रखोगे तब भी अल्लाह को पता, अगर मुनाफ़िक़त रखते हुए काफ़रों को मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश करोगे, अल्लाह के सब बातें इल्म में हैं, कोई अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता, जो भी धोखा होगा अपने आप को ही होगा। वह यालम क्योंकि वह जानता है मा फ़िस समावाति जो भी आसमानों में है, व मा फ़िल अर्ज़ि और जो कुछ भी ज़मीन में है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यौम और जिस दिन ताजिदु तो पाएगा कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स को मा अमिलत जो उसने अमल किया, मिन खैरिन बेहतर मुहज़रन हाज़र किया हुआ पाएगा, वमा अमिलत और जो भी उसने अमल किया मिन सूइन बुरा वो भी पाएगा। तो तवद्दु तो आरजू करेगा, लव काश अन्ना बेशक बैना इसके दरमियान व बैना और इसकी बुराई के दरमियान अमदम बईदा दूर का फासला हो, वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु और डराता है अल्लाह तुमको नफ्सहु अपनी ज़ात से, वल्लाहु अल्लाह ताला रऊफ़ुन बहुत शफ़क़त करने वाला है बात अपने बंदों से। तो इस आयत में यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन वाली आयत में अल्लाह ताला क़यामत के दिन के बारे में फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन ऐसा दिन होगा, कोई भी नफ्स ऐसा नफ्स नहीं है, कोई भी जान ऐसी जान नहीं, जितना उसने किया होगा उसका अमल उसको मिल जाएगा क़यामत के दिन। किसी के साथ किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। चुप कर जो। कुल कह दीजिए इन अगर कुन तुम हो तो हिब्बून अल्लाह तो मोहब्बत करते हो अल्लाह की, फत्तबिऊनी तो मेरी इत्तिबा करो। ए पाक पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए इन कुन तुम अगर हो तुम तो हिब्बून अल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करते, फत्तबिऊनी तो मेरी पैरवी करो। युहब्बुकुम अल्लाह तो मोहब्बत करेगा अल्लाह तुमसे, वयग़फ़िर लकुम और अल्लाह माफ़ भी कर देगा, बख्श देगा तुमको, ज़ुनूबकुम तुम्हारे गुनाहों को, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम और अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, नहायत रहम वाला है। तो अल्लाह इस आयत में बताना चाहते हैं कि यहूद व नसारा और मुशरिकीन सभी अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते थे। तो इस आयत में अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया कि इनसे कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो अब इस दावा के सच्चा होने की एक सूरत यह है कि मुझे नबी आखिरी मान कर मेरी इत्तिबा करो। इससे ना सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत कबूल होगी बल्कि अल्लाह तुमसे भी मोहब्बत उल्फत करेगा और तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे, वो तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। शेख अब्दुल कादिर रहिमहुल्लाह लिखते हैं कि जो कोई किसी की मोहब्बत का दावा करे तो इसकी मोहब्बत करे जिस तरह मोहब्बत महबूब चाहेगा उसी तरह करे तो फिर मोहब्बत का सबूत होता है, वरना मोहब्बत का सबूत नहीं होता। आज नबी के आशिक नबी के महबूब और 12 रबीउल अव्वल को आ जाते हैं और जब हम इनसे कहते हैं कि नबी तो पसंद करते थे कि बाजमात नमाज अदा की जाए, सारा दिन झंडियाँ लगाने में मसरूफ़ रहेंगे, नमाज के करीब नहीं जाएंगे। हम कहते हैं कि नबी को तो सोमवार का रोज़ा पसंद था, अपने विलादत वाले दिन तुम खुश ईद करते हो, मुखालफत हो रही है। तो अगर नबी से मोहब्बत करते हो तो आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा ये है कि हर सोमवार को मिलाद मनाओ और रोज़ा रख के मनाओ, ताकि हमें भी पता चले और अल्लाह को भी पता चले कि वाकई ये नबी अलैहिस्सलाम के मुहिब हैं। तो आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुल कह दीजिए ए पाक पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अतीउल्लाह तुम इताअत करो अल्लाह की, वर रसूल और रसूल की, फ़इन तवल्लो फिर अगर वो मुँह फेर लें, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला ला युहिब्बुल काफिरीन वो नहीं पसंद करता काफरों को। कुल कह दीजिए अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करो, अगर वो मुँह फेर ले तो अल्लाह ताला काफरों को पसंद नहीं करता।
تو پچھلی آیت میں رسول اللہ کے اتباع کا حکم تھا، جس کا معنی آپ کے نقش قدم پر چلنا تھا، آپ کی پیروی کرنا ہے۔ اگرچہ اتباع میں حکم ماننا بھی آ جاتا ہے، مگر اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا خاص طور پر الگ ذکر فرمایا ہے، جس کا معنی حکم ماننا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر وہ منہ پھیر لیں تو ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ تو یعنی کہ صاف جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کرتا، اللہ نے تو اس کو کافروں سے ملا دیا۔ وہ انکار کرنے والا، وہ ماننے والا کب ہے؟ ماننے والے تو ہوتے ہیں وہ محبت و الفت کے ساتھ بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر وہ منہ پھیر لیں تو وہ کافر ہیں۔ اللہ ایسے کافروں سے محبت کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ایسے کافروں سے اور اللہ سے محبت چاہیے تو کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا ہوگی۔ تو آگے بات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ رب العزت نے، اب یہاں ایک بات یہ ہے اتباع کے بارے میں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل من ابا ومن اطانی دخل الجنہ فقد عصانی فقد ابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے، آقا نے فرمایا کہ میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی، لیکن وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جنت سے جانے کا انکاری ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، اس نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے ہو اور اس کے پاس میری حدیث آئے، میرا حکم آئے، جن چیزوں کو یا تو میں نے کسی چیز کا حکم دیا ہو یا کسی چیز سے روکا ہو، اور وہ یہ کہہ دے کہ ہم تو جو کتاب اللہ میں ہے ہم اسی کو مانیں گے۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4605 ہے، اور منکرین حدیث کا اس آیت میں رد ہو رہا ہے، اور یہاں تک اللہ نے کہہ دیا ہے اطیع اللہ و اطیع والرسول کا مطلب کیا ہے؟ والرسول قرآن میں آیا ہے، والرسول کی اطاعت کس طرح ہوگی؟ قرآن میں تو ذکر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آقا علیہ السلام کی ساری زندگی وہی تو رسول ہے، اس کی تو اتباع کرنی، اگر اس کی اتباع نہیں کرنی تو پھر کس کی بات کو ماننا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ونوحن اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو بھی، نوح کو بھی، آل ابراہیم کو بھی، آل عمران کو بھی، تمام جہانوں پر چن لیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو چنا، کیا مطلب؟ فرشتوں سے فضیلت بھی آدم کو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ والے رکوع سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تمام مخلوقوں سے بہتر مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا، پھر آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر ان میں سے نوح، پھر ابراہیم اور آل عمران اور نبی علیہ السلام کو چنا ہے۔ تو ان اللہ اصطفیٰ اوپر کی آیات میں رسول اللہ کی اتباع کا حکم ہے، تو اب اس آیت میں آپ کی رسالت کے اس بات کے سلسلہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا تعلق بھی ان خاندان نبوت سے ہے جسے اللہ نے چن لیا ہے، کیونکہ آپ آل ابراہیم سے ہیں۔ شوکانی فرماتے ہیں عمران نام کی دو شخصیتیں گزری ہیں، ایک موسیٰ و ہارون کے والد اور دوسرے مریم کے والد۔ تو اکثر مفسرین نے یہاں دوسرے عمران مراد لیے ہیں، کیونکہ انہی کی آل مریم و عیسیٰ کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ ابن کثیر اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں حدیث مصطفیٰ صحیح بخاری میں فرمایا وصطفانی، اللہ نے مجھے چن لیا، وصطفانی، اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ اللہ نے ان ساری مخلوق میں سے آدم کو چنا، پھر ابراہیم، پھر آگے اس طرح چلتے چلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا گیا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے ربی یا میرے رب، انی بے شک میں نے نظرت لکا میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے، ماں اس بچے کی فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررا آزاد کیا ہوا، فتقبل منی تو قبول کر لے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم یقیناً تو ہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ مریم بنت عمران نے کہا میرے پیٹ میں اللہ بچہ ہے، اس کو اپنے رسے میں قبول فرما لے۔ فلما وضعتها، پھر جب مریم علیہ السلام نے، عمران کی بیوی نے، عمران کی مریم نے نہیں، عمران کی بیوی نے، وضعتها اسے جنم دیا، قالت تو کہا ربی یا میرے رب، انی وضعتها انسا بے شک میں نے تو جنا ہے لڑکی، واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو اس نے جنا ہے، ولیس الذکر کالانثی اور نہیں تھا وہ لڑکا مانند اس لڑکی کے، وانی سمیتھا مریم اور میں نے بے شک اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اور بے شک میں اعیذھا میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، وذریتھا اور ان کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کی شر سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو فتقبلھا ربھا پھر قبول کیا اس کے رب نے، بقبول حسن اچھا قبول کرنا، وانبتھا اور اس نے پرورش کی، نباتن حسن اچھی پرورش، وکفلھا اور کفیل بنا اس کا، زکریا کو، کلما دخل علیہا جب بھی داخل ہوتے اس پر زکریا، المحراب محراب میں، وجد عندہا پاتے اس کے پاس، رزقاً کچھ کھانے کی چیزیں، قالا تو زکریا نے کہا یا مریم اے مریم، انا لکی ھذا کہاں سے آئی ہے یہ تیرے پاس، قالا تو مریم نے کہا ہوا من عند اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی حساب و کتاب کے۔ اب یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں مریم بنت یعنی کہ عمران کی بیوی کے بارے میں، اس نے پیٹ میں جو تھا اس کی نظر مانی، پھر اللہ نے جب اس نے اسے جنا، کالا کہا میں نے جنا ہے یعنی کہ لڑکی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کیا ہے، تو میں دعا کرتی ہوں اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں پناہ میں پکڑتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی، فتقبل اللہ نے قبول کر لیا، ہے پرورش کی اس کی اچھی پرورش، اور یعنی کہ اس کا کفیل کس کو بنایا، زکریا کو۔ تو زکریا علیہ السلام جب بھی اس پر داخل ہوتے مریم پر تو طرح طرح کے پھل ہوتے۔ تو یہ واقعہ ہے پہلی بات، تو اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک آیت رہ گئی ہے، ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، اولاد اس کی بعض بعض سے ہے، واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ خوب یعنی کہ ایسی نسل جس کا بعض بعض سے ہے، اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو ذریۃ بعضھا من بعض یعنی کہ گویا سب انبیاء پھر نوح پھر ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، کیونکہ عیسیٰ بھی ابراہیم پھر آل عمران سے تھے، لہذا وہ بھی انسان تھے۔ تو اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ یہاں اہل نجران اور دوسرے نصرانیوں کے عقیدے کے ابطال کے لیے عیسیٰ کی ولادت کا قصہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں گڑھی ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو پوری تفصیل کے ساتھ پہلے مریم کی بیوی پھر عمران پھر آگے کیسے، تو تفسیر میں عمران کی بیوی کا نام حنا مذکور ہے، اور یہ کہ دمشق کے برونی حصے میں ان کی قبر ہے، مگر دونوں باتوں کی کوئی پختہ دلیل نہیں۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کر کے اللہ کی نظر کر دیتے تھے، عبادت خانے کے سپرد کرتے۔ عمران کی بیوی حاملہ تھی، انہوں نے بھی یہی نظر مانی، وہ صرف مسجد کی خدمت کے لیے وقف کرے گی۔ تو آگے ولیس الذکر کالانثی، بظاہر تو کہنا چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں، مگر الٹ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جو عمران کی بیوی کے ذہن میں تھا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو انہیں عطا کی گئی۔ تو آگے ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھا جا سکتا ہے، 7ویں دن کا انتظار ضروری نہیں ہے، بلکہ 7واں دن نام رکھنے کی آخری حد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر اس کا نام رکھا ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2315 ہے، اور پھر
یہ کہنا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس کو تیری پناہ میں اور اس کی اولاد کو بھی۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، شیطان کے سے چھونے کی وجہ سے وہ چیخ کر روتا ہے، مگر مریم اور اس کا بیٹا ان کے علاوہ وہ بری ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3431۔ یہ دعا کی ہے تو دعا کا اثر ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، عام قول کے مطابق زکریا اور ان کے خالو تھے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ مریم کے بہنوئی تھے۔ اس کی دلیل حدیث جبریل ہے، معراج ہے، جس میں دوسرے آسمان پر رسول اللہ کی یحییٰ اور عیسیٰ سے ملاقات کا ذکر صراحت ہے کہ وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3430 میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو المحراب، تو جب بھی زکریا محراب میں داخل ہوتے ہیں، محراب سے مراد مسجد والا محراب نہیں ہے، تو اس کے مراد کمرہ ہے جہاں وہ تنہائی کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہود و نصارہ عبادت خانے کے الگ کچھ بلندی پر یہ محراب بناتے تھے کہ جس میں عبادت کے لیے واجدہ، جب زکریا پاس جاتے مریم کے پاس رزق پاتے۔ اسلوب کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ رزق بطور کرامت مریم کے پاس پہنچا رہا تھا۔ اکثر تابعین سے منقول ہے کہ زکریا جب بھی مریم کے حجرے میں جاتے ان کے پاس بے شمار پھل ہوتے، جیسے کہ ابن جریر اور ابن کثیر وغیرہ نے۔ اور تابعین کا یہ فرمان ہے کہ آیت کے الفاظ کی تشریح ہے، جیسا کہ ظاہر ہے تو اس کے رزق کے بطور کرامت ملنے کی تائید ہے۔ اگر اسرائیلی روایت سے ہو تو اسے سچا یا جھوٹا کہنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اسباب کے بغیر رزق عطا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے خبیب کی سولی کا واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔ مکہ کے جس گھر میں انہیں قید رکھا گیا تھا اسی گھر والی بنت الحارث کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں ایک دن انہیں انگور کا گچھا کھاتے ہوئے دیکھا جو ان کے ہاتھ میں تھا جب وہ لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، حالانکہ مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا۔ کہتے یقیناً وہ اللہ کی طرف سے رزق ہے جو اللہ نے خبیب کو دیے۔ تو اس طرح کے واقعات بڑے ہیں۔ یہاں سر سید احمد جیسے جو ہیں منکرے معجزات و انکار کرنے کو لگ پڑتے ہیں، تو یہ معجزات ہیں، ان کا کوئی انکاری نہیں ہے سوائے جنہوں نے انکار کرنا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3043 ہے۔ ایک بات یہاں یاد رکھو، جو ولی کی کرامت ہوتی ہے اس کے اختیار میں ہوتی نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوتی ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو یہاں ایک تفصیل شروع ہو گئی ہے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور مریم کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلا مریم بنت عمران یعنی کہ عمران کی بیوی کا، پھر مریم علیہ السلام، پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ لوگ ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔